ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ والی جو ایک کوٹیشن ہے یا جو ان کا قول ہے وہ میں دوبارہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا 6 چیزیں ہیں. The world is 6 things. The first he says is ma'kul. اور معقول میم حمزہ بڑا والا کاف کبیر والا کاف کاف واو لام اور اکل کا مطلب ہوتا ہے نا کھانا عربی میں. سو ہی سیز معقول ہر وہ چیز جو تم کھاتے ہو. پھر وہ کہتے ہیں دوسری ہے مشروب ہر وہ چیز جو تم پیتے ہو سم تھنگ یو ڈرنک. پھر وہ کہتے ہیں ملبوس ہر وہ چیز جو تم پہنتے ہو وٹ ایور یو ویئر. پھر مرکوب رکاب سے everything you ride. Then he says mashmoom everything you smell. And then he says mankuh everything you marry. So he's also including the spouse in those things. Okay? And then he says look at each one of these things. اس میں سے ہر چیز پہ غور کرو. The highest of what you will eat is the vomit of bees. سب سے اچھی جو کھانے کی چیز ہے وہ شہد ہے which is the vomit of bees. The highest of what you will drink is water and every animal drinks that too. سب سے افضل چیز جو پینے کی وہ پانی ہے اور وہ تو جانور بھی پیتے ہیں. تم ان سے کس چیز میں افضل ہو. The highest thing you will wear is the silk and that is the excretion of a worm. ایک کیڑے میں سے نکلنے والی چیز تمہارے پہننے کی سب سے خوبصورت چیز ہے جو کہ ریشم ہے. The highest thing you will ride is a horse and upon it men are killed. گھوڑے سے بڑی سواری نہیں اور اس کے اوپر تو لوگ مارے جاتے ہیں. The highest thing you will smell is musk. خوبصورت ترین خوشبو مشک کی ہے. It's the mucus of a gazelle. وہ ہرن کے پیٹ میں سے نکلنے والا مادہ ہے. And the thing from which you will derive pleasure in your marriage is the meeting of the place where you urinate from. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں so don't worry too much about it. This dunya doesn't warrant too much worry. اور یہ جیسے خوبصورت ترین باتیں اور یہ شیخ حمزہ کی بہت ساری ایسی ٹاکس میں سے جو چیزیں میں سیکھتی ہوں. انہوں نے امام غزالی کا ایک دفعہ بتایا تھا اور پھر میں نے پڑھا جو 3 طرح کے دل ہیں اور سورہ نور کے عمل کے اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دل ان میں سے کون سی طرح کے دل ہے بلونگ کرتا ہے. پہلا دل امام غزالی کہتے ہیں وہ دل ہے جو کہ صحیح سالم ہے. The heart whose life is sound and its expression is clear. بالکل یہ جو ہم نے ساری ایکسرسائز کی نا کہ ہم لکھیں اور ہماری اپنے دل سے بھی جو بات ہوتی ہے نا حدیث القلب وہ بھی کئی دفعہ کلیئر نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ سے بھی اپنے دل سے بھی کھل کے بات نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ کہہ رہے ہیں دل جس کی زندگی وہ زندہ دل ہو اور وہ اس کا ایکسپریشن بھی کلیئر ہے بالکل واضح ہے بین ہے. Its companion when he speaks with wisdom. یعنی جس کا ایسا دل ہوگا وہ شخص جب بات کرے گا تو وہ حکمت کے ساتھ بات کرے گا. And he arises to every occasion when difficulty emerges. جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو جس شخص کا ایسا دل ہے وہ اس مشکل کا سامنا کر پائے گا. قلب سلیم حیات الصحیح یہ پورے ترجمان القلب یعنی اگر دل کی زندگی صحیح ہے سالم ہے تو اس کی ترجمانی اس کی زبان بھی کرے گا. وہ دوسرا طرح کا دل کہتے ہیں a heart in which there is no life. یہ مردہ دل ہے.
It neither accepts admonition, reminder, nor does it accept anybody calling it to attention. And far from it for following the truth. इस दिल को कोई असर नहीं होता, इसे कोई नसीहत करे, कोई वाज करे, उससे कोई आवाज दे, वो सच की पैरवी नहीं कर सकता. उसने सुला दिया ना उस दिल को. It has no courtesy or consideration for Allah's creation. इस दिल को ज्यादा असर नहीं होता, अल्लाह की मखलूक पे भी ज्यादा रहम नहीं आता. फिर तीसरा दिल है, और ये बहुत गौर तलब है, क्योंकि पहले दो तो ब्लैक एंड व्हाइट हमें लग रहा है ना. तीसरा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, the third is a heart that is afflicted with illness. ये दिल बेचारा थोड़ा जा बीमार है, इसको कुछ बीमारियां हैं. And in various circumstances it is accompanied by objections and symptoms. बीमारी के कोई कोई वो नजर आते हैं असरात. और कई दफा ये दिल जो है ना, ये रेजिस्ट भी करता है, ये जिद करता है थोड़ा. The symptoms follow the sicknesses show up. Symptoms जो अंदर बीमारी है उससे वो symptoms नजर आ रहे हैं, ठीक है. और this type of heart actually experiences pain when it hears about its sicknesses. यानी जब इसकी अच्छी बात क्या है इस बीमार दिल की, ये मरा नहीं है, याद रखें. इसको जब बताया जाता है ना कि ये बीमारियां होती हैं दिल की, और फिर उसे समझ आता है कि अरे ये बीमारी तो मेरे अंदर है, तो फिर उसे दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है, वो रियलाइज करता है कि मेरे में ये कमी है. मसलन अगर उसे पता चलता है कि हसद या तकब्बुर या शोइंग ऑफ या रिया या उजुब या इस्तेहज़ा, दूसरे का मजाक उड़ाना, ये बीमारियां दिल की जब उसे पता चलता है तो उससे तकलीफ होती है. So when we talk about treating the heart, this is the heart. ये वो दिल है जिसकी बीमारी की शिफा की अभी उम्मीद है, ठीक है. The process of getting better, the struggle of the cure, hoping it might come back to life, or at least disease will cease and it will not die. यानी कम से कम बीमारी जिस हद तक है बस वहीं रुक जाएगी और ये मरेगा नहीं, ये दिल मरेगा नहीं. दिल का जिंदा होना हमें क्या बताया गया. अच्छा, इसको हदीस से कनेक्ट करें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ. याद है ये हदीस? ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है? सुन्नतें घर पे पढ़ा करो, क्योंकि मर्दों के लिए तो एक्चुअल हुक्म ये था ना कि नमाज मस्जिद में जमात से करो. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को स्पेसिफिकली कहा अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो. अच्छा, नमाज में वो लोग क्या करते थे, सहाबा क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? देयर वर लॉन्ग रेसिटेशंस ऑफ द कुरान, क्योंकि उन्हें कुरान इतना आता था और मायने के साथ आता था कि वो नमाज में अल्लाह ताला से बाकायदा कॉन्वर्सेशन कर रहे होते थे. कुरान दिल को जिंदा रखता है, उसकी रेसिटेशन, उस पे गौर व फिक्र, उस पर अमल, हर लिहाज से कुरान दिल को जिंदा रखता है. तो ये दिल शायद अभी तक बीमार है, मगर जिंदा इसलिए क्योंकि इसने अभी भी कुरान को किसी ना किसी फॉर्म में थामा हुआ है या उसके अंदर जाता रहता है. इसकी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह पूरा सेहतमंद दिल बन जाएगा. फिर शेख हमजा ने इसी टॉक में जो उनकी एक थी उसमें उन्होंने कहा था कि, और ये मुझे बहुत लगा रेलेवेंट है जो हम सूरत नूर की बात करें. उन्होंने कहा 3 तरीके हैं पुरानी ख्वाहिशात या आदात को खत्म करने के, ठीक है. और पहली चीज वो कहते हैं, और ये शायद इंशाल्लाह हमें मदद करे, वेडिंग सीजन भी है, वेकेशन सीजन भी है, सब कुछ है, ठीक है. वो कहते हैं अवॉइड और लीव
places or people that take you towards your wrong desires. ان جگہوں اور ان لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دو جو تمہیں تمہاری غلط خواہشات کی طرف لے کے جاتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, ہم کہیں پھر کیا ہم گھر میں بند ہو کے رہ جائیں؟ نہیں, اپنا سوشل سرکل ایکسٹینڈ کریں اور کچھ ایسے ساتھی, کچھ ایسے دوست بنائیں جو اس چیز میں سپورٹ کا کام کریں. دوسری چیز وہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی اہم مجھے لگی, ریئلائز دیٹ یو آر اسٹل ولنریبل ایون اف یو ہیو ڈن توبہ. یہ سمجھ لو کہ اگر تم توبہ کر بھی چکے ہو تو تم ابھی بھی کمزوری کہیں کسی لمحے میں دکھا سکتے ہو. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ بار بار یاد دہانی, بار بار یاد دہانی, بار بار یاد دہانی. تیسری چیز مشکل ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر توبہ کر بھی لی ہے مگر دل مانتا نہیں ہے, کہہ رہے ہیں فیل ریمورس ایوری ٹائم یو تھنک آف دیٹ ڈیزائر. اپنے آپ کو شرمندہ کرو ہر دفعہ جب تم اس خواہش کے بارے میں سوچو بھی. اپنے آپ سے بات کرو, اپنے آپ کو کہو کہ تمہارا کیوں یہ دل چاہ, اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی. تو یہ چیزیں ہمیں یاد دہانی کراتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں کچھ کی آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور یہ کئی دفعہ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم, دل کچھ اور کہتا ہے اور قرآن کچھ اور کہتا ہے. تو آپ لوگوں میں سے اکثر کو یہ دعا آتی ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے, یہ خاص طور پہ بہت زیادہ پڑھے ہیں آج کل, کیونکہ ظاہر ہے احکامات پر عمل کے لیے. میں آپ کو شیئر اسکرین میں بھی, میری آواز آ رہی ہے نا؟ You can hear me? Okay. اس حدیث کو دیکھیے, پہلے ہم عربی دیکھتے ہیں. I hope کہ it's big enough اور آپ لوگوں کو نظر آ. عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. قلب کیا چیز ہے؟ دل کے معنی میں ہم اسے جانتے ہیں, مگر قلب بنیادی طور پر عربی میں الٹنے پلٹنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں تو حضرت انس نے کہا فقلت یا رسول اللہ آمنا بکا وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم. حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان بھی لائے ہیں اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں یا جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے تھے ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں. ڈو یو فیئر فار اس فہل تخاف علینا, آپ کو ابھی بھی ہمارے ایمان کے بارے میں ڈر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said نعم, yes, ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, کیونکہ دل اللہ الرحمن کے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ انہیں اس طرف موڑ دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. تو ہم جب دعا کرتے رہتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رب اگر وہ دعا سن لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دلوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں عمل. میں کچھ اور احادیث بھی بڑی پیاری دلوں کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. And these are very useful because they remind us of the state of being of our inside. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اچھا یہ حدیث بخاری کی اور یہ اللہ سے شروع ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے قرآن آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں معنی کے ساتھ. اللہ ہوتا ہے خبردار یا سنو یا verily. So you know when attention is drawn to something, that is when Allah is used. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٍ, verily in the body there is a piece of flesh, جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, لوتھڑا ہے,
اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. الا وهي القلب، سنو وہ دل ہے. تو اپنے دل کی حالت کو اللہ کے تابع کرنا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے، موجم الکبیر میں آتی ہے اور صحیح حدیث ہے. اور موجم الکبیر کی احادیث بہت زیادہ کوٹ نہیں کی جاتی، سو دس از حدیث دیٹ از ناٹ سو آفنلی ریڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے غنا کا کانسیپٹ بھی پڑھا تھا نا، الغنی فی القلب، wealth is in the heart والفقر فی القلب and poverty is in the heart. یعنی امیر ہونا بھی دل کی حالت ہے اور فقیر ہونا بھی دل کی حالت ہے. Whoever is wealthy in his heart will not be harmed no matter what happens in the world. جس کا دل غنی ہے نا، امیر ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو اسے فرق نہیں پڑتا. Whoever is impoverished in his heart will not be satisfied no matter how much he has in the world. جس کا دل فقیر ہے اسے جتنی دنیا کی نعمتیں مل جائیں اس کا دل پانے نہیں ہوگا، اسے قناعت نہیں ملے گی. Verily he will only be harmed by the greed of his own soul. وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسُهُ شُحُّهَا، وہ اپنے دل کے شوہ سے ہی نقصان پائے گا. تو ہمیں اپنے دلوں کی حالت کو دیکھنا ہے. جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور دنیا پہ فوکسڈ رہتا ہے تو ہمارے دلوں کی حالت بیماری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ والی حدیث دیکھیے اور اپنے دلوں کو چیک کیجیے. اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کبھی کبھی واشنگ مشین دے دیا کریں، کوئی بات نہیں. يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير، جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ جن کے دل برڈز، چھوٹی برڈز، پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کے نا چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں. اسٹرینتھ کے فارم میں نہیں کہہ رہی ہے، مضبوطی کے لیے نہیں کہہ رہے کہ دل چھوٹا ہونا. ہم اردو میں دل چھوٹا ہونا ایک ڈفرینٹ، مگر یہ کہ نرم، نرمی کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ میں نہیں کر رہی نرمی کے معنی میں، یہ امام النووی کی کامنٹ ہے اس حدیث پر، کہ اس سے مراد ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے دل بہت نرم ہیں. اسی طرح دل سے متعلق ہے، مگر یہاں دل کا لفظ نہیں آیا. یہ سنن الترمذی صحیح حدیث ہے اور ہم میں سے بہت سے ابھی اس سے گزر رہے ہوں گے. المجاہد من جاہد نفسہ، the one who wages jihad is he who strives against his lower self. جو اپنے نفس سے جہاد کرے دراصل وہی جہاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ 40 احادیث کی کلیکشن میں سے میں پڑھ رہی ہوں، اور ان میں سے جو مجھے لگ رہا ہے ریلیونٹ ہے میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں. اچھا، یہ موسم بھی ایسا ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے حسد کے حوالے سے بھی بات کی تھی سورہ نور کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ حدیث میرے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے until you submit to اللہ، حتی تسلموا، یہاں تک کہ تم اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کر لو. and you will not submit until you love one another، اور تم تب تک اللہ کے آگے سر تسلیم سچ مچ خم نہیں کر سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے پیار نہ کرو. spread peace وَأَفْشُوا السَّلَامَ، کیا کہیں گے اسے، سلامتی ایک دوسرے
کہ پھیلاؤ, spread peace and you will love one another, اس سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار آئے گا. beware of hatred, بغض سے بچو, for it is the razor. بغض جو ہے وہ اس کی طرح ہے, استرے کی طرح ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو اتار دیتا ہے, بلکہ وہ دین کو ختم کر دیتا ہے. تو حسد اور بغض ایک دوسری جگہ حسد کے لیے آگ کی مثال دی گئی ہے کہ وہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے, اور حسد کے لیے یہاں بھی بہت ساری ہمیں مل رہا ہے کہ بغض جو نیگیٹو کسی کے لیے فیلنگ دل میں رکھنا, دیٹ از دا پرابلم. اب ہم نے یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی تھی نا, کہ اور جو میں زیبا کا آپ کو پڑھ کے بتا رہی تھی کہ انہوں نے شیئر کیا تھا کہ معاف کر دینا چاہیے چیریٹی کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے, اور اسی لیے صلح کر لینا بہتر ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the gates of paradise are opened on Monday and Thursday. آج کھلے ہوں گے, ہے نا. پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives every servant who does not associate anything with him. تو جو ہنا بھی بات کری تھی کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, مگر یہاں جیسے اس حدیث میں بھی ہے کہ اللہ ہر بندے کو معاف کر دے گا جو شرک اس کے ساتھ نہیں کرتا, except a man with enmity between himself and his brother, مگر وہ شخص جس کی کسی سے دشمنی ہے. It will be said, delay these two until they reconcile, delay these two until they reconcile. کہا جائے گا ان دونوں کا معاملہ ڈیلے کر دو معافی کا, یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں. اور یہ بات 2 دفعہ کہی ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر یہ حدیث مسند احمد میں ہے, جو ہم حضرت علی والی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بولا دنیا 6 چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ظاہر ہے, the sources نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث and the قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شہوات, الغی فی بطونکم و فروجکم, seductive temptations in your stomachs and passions, and the misguidance of whims, فاحشات. اور یہ آخری حدیث, کیونکہ اس طرح تو بہت ساری چلتی جائیں گی, آخری جو میں اس سلسلے میں بتاؤں گی, ایک جو نسخہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا چیز دل کے میل کو صاف کرتی ہے یا بیماریوں کو صاف کرتی ہے. فاسٹنگ 3 days of every month. اور یہ کون سے 3 دن ہیں جو زیادہ سنت میں, ویسے تو کوئی سے بھی دن ہو سکتے ہیں نفلی 3 روزوں کے لیے, لیکن اللہ کرے کہ ہم رکھنا شروع کر دیں, جو ایام بیز ہوتے ہیں, جو بیچ کے دن ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. چلے جی, بیفور وی اینڈ دعائے نور سن لیجیے, اینڈ کوشش کیجیے اگر ان چھٹیوں میں ریوائز کر سکیں تو بہت, دیٹ ول ریئلی ہیلپ انشاءاللہ. جی بسم اللہ. جن کو آتی ہے ان کی ریویژن ہے, جن کو نہیں آتی ان کے لیے الحمدللہ نہیں ہوگی. یہ مسنون دعا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے پڑھا کرتے. اللهم اجعل في قلبي نورا, اللهم اجعل في قلبي نورا, وفي بصري نورا, وفي بصري نورا, وفي سمعي نورا, وفي سمعي نورا, وعن يميني نورا, وعن يساري نورا, وعن يميني نورا, وعن يساري نورا, وفوقي نورا, وتحتي نورا, وفوقي نورا, وتحتي نورا, وأمامي
واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہدایت کا نور ہمارے جسم میں اور روح میں اور ہر طرح سے جو اس دعا میں تھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ نور ہماری فیملیز کے لیے بھی قبول فرمائے, انہیں بھی ہدایت سے منور کرے. May Allah enlighten our hearts and our homes and our loved ones with the noor of Allah subhanahu wa ta'ala's Quran and Nabi sallallahu alaihi wasallam سیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اپنے احکامات پر عمل کرنا, ہمارے گھر والوں کو اس راستے میں ہمارا ساتھی بنائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی اور قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ اسٹرانگ رکھے. Out of du'as for you, may Allah ease your affairs. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.